बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। आज हमारा मौजू है इस्लाम में खूबसूरत लिबास की अहमियत। दीन फितरत है और दीन फितरत इस बात का हमसे तकाज़ा करता है कि वो फितरी तकाज़ों के साथ जुड़ा रहे। इंसान हर वक्त अपने आप को इंसानी जो तकाज़े हैं, जो दीन फितरत है, जो ज़िंदगी की हकीकत है, उस हकीकत से जुड़ा रहे और अपनी स्पेस बनाए, आगे बढ़े और तरक्की के जो चांस हैं उनको ज़ाया ना करे। इस लिबास के बारे में हमारी शरीयत ने भी हमें कहा कि ऐसा लिबास ना पहनो कि जो आपको अच्छा ना लगे, यानी कि जो अल्लाह ने दिया हो नज़र आना भी चाहिए। और मौला अली का मुझे कौल याद आया, बल्कि आपने फरमाया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था। मौला अली फरमाते हैं कि एक मौका के ऊपर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ में रेशम, यानी रेशमी कपड़ा कह लें या समझाने के अंदाज गुजारिश कर रहा हूँ, दाएं हाथ में रेशम और बाएं हाथ में सोना लेकर कहा कि ये मर्दों पर हराम है। और एक और मौका पर फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द हैं वो औरतों वाला और जो औरतें हैं मर्दों वाला लिबास ना पहने। और जब लिबास की बात हो रही है तो मुझे फिर वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी वाक़या याद आता है कि उनके जो वालिद गिरामी थे, वो अपने बेटे की मोहब्बत में उनमें एक जो लगन होती है, जो एक लगाव होता है बेटे के साथ, वो रो रो के नबीना हो गए। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने आके बताया कि आपके वालिद गिरामी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर नबीना हो गए हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी कमीज़ ले जाओ, ये कुर्ता मेरा ले जाओ और जाके मेरे वालिद गिरामी की आँखों पर फेरो, तो उनकी जो नज़र आने की ताकत है वो वापस आ जाएगी। और वह ऐसे ही हुआ, वो कुर्ता दिया गया, फिर जो नज़र आने का अमल था माशाल्लाह दोबारा से आगाज़ हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा नुक्ता पे बात कहीं और निकल जाएगी कि कुर्ता हो किसी नेक बंदे का, किसी नबी का, और नेक हो, बेटा हो, तो वो अपने बाप को भी फ़ायदा दे सकता है। ये हिकमतें हैं, दिनाई है। और मैं आज आपको ये बताते खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारा पैनल आज बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारक शरीफज़ादा साहब। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में बात करते हैं, अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब की आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत। इनके साथ मौजूद हैं माशाल्लाह पीर मियाँ मुस्तफ़ीज़ साहिब, माशाल्लाह ये सजादा नशीन हैं शर्कपुर शरीफ। आपकी आमद का भी बेहद शुक्रिया। इनके साथ माशाल्लाह मौजूद है हामिद सईद साहब, जो ड्रेस एक्सपर्ट हैं। तमाम हमारे नेशनल और इंटरनेशनल चैनल पे आप इनको देखते हैं। इनका बड़ा वसी तजर्बा है और आज के मौजू के हवाले से हमने तीनों जो मेहमानों को बुलाया है, ये अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं और इस मौजू के ऊपर काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करूँगा। आप क्या फ़रमाएँगे कि इस्लाम ने जो हमें हुक्म दिया है कि अच्छा लिबास पहने और अच्छा नज़र आए, क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आपका प्रोग्राम यकीनन एक ख़ूबसूरत इजाफ़ा है मुआशरे की ज़हन साजी के हवाले से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और आपके चैनल के सारे ज़िम्मेदारान की तौफ़ीक़ात में हर आन बरकतें अता फ़रमाए। आप जिस आला दर्जे से, क्योंकि आप ख़ुद मिजाजन नफीस शख्सियत हैं, इसलिए हम देखते हैं कि आपके उन्वानात जो हैं वो भी ज़िंदगी के साथ बराह रास्त मुतल्लिक़ हैं। और यकीनन इन शोबाजात पर भी रहनुमाई की उतनी ज़रूरत है जितनी अकायद और इबादात के हवाले से उसके ज़ैल में जो है वो गुफ्तगू की जाना ज़रूरी है। आज का उन्वान भी बड़ा दिलचस्प है। हम सब जानते हैं, जैसे आपने सरनामा कलाम में ख़ुद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को दीन फ़ितरत करार दिया है। ये इंसानी ज़िंदगी के जो फ़ितरी तकाज़े हैं उनके ऐन मुताबिक न सिर्फ हिदायत देता है बल्कि रहनुमाई भी फराहम करता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो है वो अज़ अव्वल ता आखिर इंसानी ज़िंदगी के लिए एक नमूना कामिल
مکمل راہ ہدایت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فرمائی گئی ہے، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ زندگی کے جتنے شعبوں میں ہم حضور کی زندگی سے روشنی لینا چاہتے ہیں، ہر آن اور ہر اینگل سے، ہر زاویہ نگاہ جو ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف عملی طور پر حضور کا قول بلکہ حضور کا عمل، حضور کی ترجیح، حضور کی ترغیب، حضور کی تبلیغ، ہر انداز جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہدایت کامل کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح۔ خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی نسبت سے آپ نے جب بات کی تو یہ ایسا خوبصورت عنوان ہے کہ دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے جو ہیں وہ معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی زندگی میں موجود عمومی طور پر باقی معاملات میں اور بالخصوص لباس کے حوالے سے جو نزاکتیں اور لطافتیں پائی جاتی ہیں، جب ان کی طرف توجہ جاتی ہے تو دل اشک کر اٹھتا ہے۔ میرے کریم آقا کا مزاج تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے زمانے کے ایک غیر مسلم مورخ جو تھا اس نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے خاندان کے تعارف کی نسبت سے، اپنی یعنی جو آپ کا خانوادہ ہے اس کی نسبت سے جیسے آپ مکے میں ممتاز اور منفرد تھے، جیسے آپ اپنی صداقت اور دیانت میں ممتاز اور منفرد تھے، اسی طرح آپ اپنے لباس اور اپنے تشخص میں، اپنی عادات میں، لوگوں کے ساتھ معاملات اور معمولات میں بھی منفرد اور بے مثل اور بے مثال تھے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کے بدترین مخالف نے بھی کہیں آپ کے بارے میں کوئی ایک نظیر، ایک مثال بھی ایسی نہیں چھوڑی کہ کسی کو یہ جرأت ہو کہ وہ تمام تر تعصب کے باوجود یہ کہہ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کسی وقت جو ہے وہ شکن آلود تھا یا میلا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے کے اندر، اس ماحول کے اندر بھی لباس کے حوالے سے اعلیٰ نظافت اور لطافت پائی جاتی ہے۔ تاریخ جو ہے، سیرت جو ہے وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر نامے کو درگزر کر سکتی ہے، اس سے صرف نظر کر سکتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر اپنی مجلس میں موجود ہیں اور حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ تجارت کا جو سامان ہے وہ واپس لے کر مدینہ پہنچتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نیا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا اس لباس کی طرف بار بار دیکھتے ہیں اور گفتگو کے دوران مسکراتے ہوئے اس توجہ فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کریم آقا حضرت عثمان غنی کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور آپ کی آستین سے کپڑے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہی اچھا لباس حضرت عثمان غنی نے پہن رکھا ہے۔ اصحاب نے بھی اس کی تعریف فرمائی اور پھر حضور نے ایک سوال کیا، میں سمجھتا ہوں اس سوال سے حضور کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ لباس اتنا اچھا کیوں ہے؟ اصحاب نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ لباس اس لیے اچھا ہے کہ اس میں دیر سے شکن پڑتی ہے اور بہت جلدی شکن اس کی صاف ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آج بھی دنیا کے اندر لباس پہننے کے حوالے سے ایک بہت بنیادی اساسی معیار یہ ہوتا ہے کہ ایسا کپڑا پہنا جائے جو جلدی شکن آلود نہ ہو، جس کے اندر خراب نہ ہو، شکن نہ پڑے۔ لیکن کریم آقا نے اس وقت یہ فرما دیا میرے کریم آقا نے، اور حضرت عثمان غنی کا پھر ذوق دیکھیں، ان گھر گئے اور پھر ساری زندگی اسی قسم کا کپڑا پہنا اور وہ لباس، وہ کرتا جس کو اللہ کے نبی کو پسند آ گیا۔ حضور نے حضرت عثمان غنی نے اس کو گھر پہ رکھ دیا۔ میں اس کو ایک فکرے میں مکمل کر دوں، اپنے گھر رکھ دیا اور جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وہ کرتا بالاہتمام منگوایا، مسجد نبوی کے اندر تبدیل کیا اور پھر اسی کرتے میں اللہ کے حضور پیش ہوئے شہادت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خوارج کا جو فتنہ جب نکلا، کھڑا ہوا، تو میں نے مولا علی سے اس سارے فتنے کے بارے میں بات کی، ان کو بریفنگ دی، تو کہتے مولا علی نے مجھے خوارج کے پاس کسی میسج کے لیے بھیجا، تو کہتے کہ میں نے ایک یمنی جو جوڑا تھا، جو سوٹ تھا، جو سب سے اچھا سوٹ تھا میرے پاس، وہ میں نے پہنا اور میں خوارج کے پاس گیا، تو جو خوارج کے لوگ تھے انہوں نے مجھے دور سے دیکھ کے یہ کہا کہ یہ کیسا آپ نے لباس پہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنتے تھے۔ تو میں پیر صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج ہمیں روشنی دیں آپ، ماشاءاللہ کہ بڑا خانوادہ ہے آپ کا، ایک بڑے درگاہ سے، ایک بڑی خانقاہ سے آپ کے لنک ہیں، آپ کے اس کے چشم و چراغ ہیں، آپ ماشاءاللہ جو دربار شریف کے ساتھ منسلک مسجد ہے وہاں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت اور ریلیونٹ آپ نے آج کا موضوع رکھا پروگرام کے لیے، اور بڑی اس سے پہلے خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی باتیں بیان فرمائیں۔ اسلام کیونکہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اسلام کے اندر جو جس ڈیپ لیول پہ جا کر بات کی جاتی ہے شاید دنیا میں کسی اور جگہ پر اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یا اتنی ڈیپ جا کے بات نہیں کی جاتی،
لباس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ طور پر آیات کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے جو یہ لباس کو رکھا ہے اس کی 2-3 حکمتیں ہیں بنیادی۔ ایک بنیادی حکمت تو یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے جسم کے بعض اعضاء کو ڈھانپا جائے۔ صحیح۔ وہ یہ سمجھتا ہے فطرتاً، اس میں مسلمان یا غیر مسلم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے بعض اعضاء کو ڈھکا جائے، اور یہی چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ صحیح۔ کہ انسان اپنے جسم کو ایک ویل ڈریسڈ اور وہ بعض جگہوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور جانور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ صحیح۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے کہ جب انسان لباس پہنتا ہے تو وہ گرمی، سردی اور مختلف قسم کی دوسری چیزوں سے بچا بھی رہتا ہے۔ جی۔ اور تیسری حکمت جو اس آیہ کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس لباس کے ذریعے اپنے جسم کو زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ جب انسان لباس پہنتا ہے تو اس کے ظاہری حسن کے اندر زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی ہمارے آج کے جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک بھی ہے کہ ہمیں اسلام کے اندر ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس پہننے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی عبادت کی جائے، جس طرح مثال کے طور پر نماز ہے، جی۔ تو نماز سے پہلے جن چیزوں کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے لباس کو صاف رکھا جائے اور اچھا لباس زیب تن کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوبصورت لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات پر تو صحابہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص موقع کے حوالے سے خاص لباس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی اور انسان کی ذات کے لیے لباس کا اچھا ہونا اور اس کا نفیس ہونا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ انسان کو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لباس اس طرح کا پہنے کہ اس لباس کے ذریعے اس کی ذات کے اندر کوئی غرور و تکبر پیدا ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا لباس پہنے، صاف لباس پہنے، لیکن اس حد تک اس چیز کے اندر نہ چلا جائے کہ وہ اپنے لباس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دے۔ جی۔ تو لباس کے اندر اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی ڈیفائن کرتا ہے، اس کے سائیکولوجیکل اثرات بھی ہیں اور اس کے سویلائزیشنل اثرات بھی ہیں۔ صحیح۔ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی ایسی دوسری سویلائزیشن کی اس طرح سے کاپی نہ کریں کہ ان کے جو خاص جو لباس ہیں ان کو آپ پہن کر فخر محسوس کرنے لگ پڑیں۔ جی۔ یہ بعض اوقات اس بات کو غلط فہمی میں بھی لے لیا جاتا ہے کہ آج کے جدید جو لباس ہیں شاید وہ اس میں شامل ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ صحیح۔ وہ خاص لباس جو ان کے مذہبی تہواروں سے متعلق ہیں، صحیح۔ یا خاص ایسی چیزیں جو ان کے مذہب کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ باقی کوئی بھی لباس ہو وہ آپ کے جسم کو میں یہاں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ جیسے اب پینٹ شرٹ ہے، ٹائی ہے، یہ تو اب میرا خیال ہے ایک انٹرنیشنل لباس بن چکا ہے۔ یہ ہماری کمزوری کہیں یا جو بھی اس کو کہہ لیں، تو اب تو اس کی گنجائش موجود ہے پہننے کی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں خوبصورت لباس پہننے کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پاجامہ نہیں پہنتے تھے، لیکن مینا کے اندر آپ نے پاجامہ خریدا، پہنا نہیں اس کو، لیکن صحابہ کو یہ تلقین کی کہ یہ پہنا کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نیا ڈریس، ایک نئی خوبصورتی انسان کے اندر آنے کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، تاکہ جو میری ماننے والے ہیں، میرے جونیئر ہیں، وہ اچھے لگیں، اچھا لباس پہنیں۔ تو حامد سعید صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ہمارے دونوں علماء کی گفتگو کو سنا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کا ماشاءاللہ مشن ہے، آپ تو ڈریس ایکسپرٹ ہیں، تو لباس کے جو خوبصورتی ہے، مثلا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں
کہ علماء کو کیسا لباس پہننا چاہیے یا دفاتر میں جانے والوں کو لباس کیسا پہننا چاہیے اور کن رنگوں کو پہننا چاہیے، اور اسلام سے یہ آپ نے کیسے اخذ کیا، آپ نے رہنمائی لی کہ میں نے اپنا ذریعہ معاش بھی بنانا ہے، سوسائٹی کے اندر بہتری بھی لے کے آنی ہے، اور امریکہ کو بھی چھوڑنا ہے پاکستانیوں کی بہتری کے لیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں 2 آیات ہیں قرآن میں جن کا ایک تو ذکر پہلے تفصیلاً ہو چکا ہے، لیکن میرا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس میری پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے۔ تو جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پہچان کیسے بن گئی اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں چیز ڈال دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ جیسے ہمارا ضمیر ہے، ایک میٹر ڈال دیا ہمارے اندر، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، ہمیں خود بخود سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو تو ہم کسی مولوی مفتی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم اندر جو میٹر لگا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح لباس کا میٹر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اس میں 3-4 کمپوننٹس ہیں، ان کو تھوڑا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلا ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا ڈال دی ہے، جی، اور صرف شرم و حیا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مین کائنڈ کے لیے ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ جو ہے اس کو فالو نہیں کرتا یا اس کے اگینسٹ جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، امریکہ میں پیر صاحب نے ذکر کیا کہ بہت سال میرے گزرے، تو وہاں سب وے ٹرین چلتی ہے۔ تو سب وے ٹرین میں یہ ہے کہ ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، درمیان میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے جس نے منی اسکرٹ پہنا ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ اس نے منی اسکرٹ پہنا ہوا ہے، جب وہ بیٹھتی ہے تو منی اسکرٹ اور رائز ہوتا ہے، تو سامنے جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو سمیٹتی ہے۔ جی، تو وہ کیوں سمیٹتی ہے؟ بھائی اس کے ان کے کلچر میں تو سوکے وہ پہن سکتی ہے منی اسکرٹ، اللہ، لیکن وہ سمیٹ اس لیے رہی ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دیا ہوا ہے کہ وہ اسے جو اس کی پہچان میں ڈال دیا ہوا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ اکثر میں بات کرتا ہوں اپنی پریزنٹیشن میں بھی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ لباس میں ہم نے پاجامہ پہننا ہے، ہم نے دھوتی پہننی ہے، ہم نے شلوار قمیض پہننی ہے، ہم نے پینٹ پہننی ہے، ہم نے جو ہے وہ کوٹ پہننا ہے، کیا پہننا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ریسورسز کریٹ کر دی ہیں، جی، جیسے وول ہے، جیسے سلک ہے، صحیح، جیسے کاٹن ہے۔ اس طرح پھر مین کائنڈ فیبرک، مین میڈ فیبرکس ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی مدد کی اور وہ مین میڈ فیبرکس بھی آ گئے۔ اچھا تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں ڈالی ہے اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹرین کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فکر کرنے کی اور اس کے اوپر سوچ وچار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت ڈالی ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یار اچھا میں نے گرمی میں کیا پہننا ہے، میں نے طوفان میں کیا پہننا ہے، میں نے سردی میں کیا پہننا ہے۔ تو یہ ہے پہلی آیت جسے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لباس کو، اس کو پہچان، اپنی پہچان کہا ہے۔ جی، اچھا اس کے بعد باقی آداب بے شمار ہیں جس کی میں بات کرتا ہوں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، انہوں نے ہمیں مینرز سکھائے، انہوں نے لباس کے بارے میں بتایا کہ لباس جو ہے وہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے اور اس کو کیسے پہننا ہے۔ تو مسجد میں جانے کے لیے بھی لباس کے آداب ہیں۔ صحیح، تو ایک دفعہ امریکہ میں وہ عصر کی نماز کا وقت تھا، تو میں ایک بڑی خوبصورت مسجد، ٹرکش مسجد تھی، تو میں نے کہا وہاں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں ذرا اذان سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ تو ابھی میں وہاں گیا ہی تھا تو میں نے ایک پاکستانی دیکھا، وہ میکینک تھا اور وہ تیل سے نچڑے ہوئے کپڑے پہن کے وہ مسجد میں انٹر ہونے لگا۔ وہ کیوں جی؟ آداب نہیں پتہ نا مسجد کے کہ بھائی یہ آداب میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح گندے مندے آپ کپڑے لے کے آئیں، پہن کے آئیں۔ اچھا میں اب اس سے دیکھ ہی رہا ہوں تو اتفاق سے مولوی صاحب آ گئے، تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کا ایریا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو روکیں ذرا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کے جو آداب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بتا دیے ہوئے کہ کس طریقے سے ہم نے لباس پہننا ہے۔ جی ٹھیک، اور جو مین بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 3 مقاصد ہیں لباس کے، جس پہ انہوں نے ابھی بات کی اس کے اوپر ڈیٹیل میں، کہ ایک مقصد جو ہے وہ ہے سطر ڈھانپنا۔ سطر ڈھانپنے کا ہمیں سب کو مطلب آتا ہے، اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بالکل دوسرا یہ ہے کہ جسم کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے۔ صحیح، اور جسم کی پروٹیکشن کے لیے اب دیکھیں یہ لاسٹ ونٹر میں ہوا، ہماری فیملی میں ایک نیو بورن بیبی آیا،
تو ماں جو ہے نا اس کو کپڑے پہنائی جا رہی ہے لیئر پہ لیئر، لیئر پہ لیئر، لیئر پہ لیئر. تو ہم نے پوچھا بھائی کتنی لیئرس تم اسے پہناؤ گی؟ تو وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اس کو ابھی سردی لگ رہی ہے. تو ہم نے کہا تمہیں کیسے پتہ کہ اس کو سردی لگ رہی ہے؟ تو کہتی کیونکہ مجھے سردی لگ رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے اس ماں کی انفینٹ لو جو اس بچے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور کہا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. 70 ماؤں جو ہے وہ ایک فگر ہے. 70 یہ 700 مدد بھی ہو سکتی ہے، یہ 700,000 زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، جیسے ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ ہرٹ ہو سردی میں یا گرمی میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ ہرٹ ہو. تو اس لیے لباس بنایا گیا، تاکہ لباس اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے. میں نے ماؤنٹین میں نے کہیں جانا ہے تو میں کیسا لباس پہنوں گا، سردی میں گرمی میں سارا. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا لباس زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے. ہمیں خوبصورت لگنا ہے، لیکن جو ابھی بات ہوئی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ خوبصورت ضرور لگیں، لیکن آپ کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے. اگر غرور آ گیا تو دیٹس اے پیتھ ٹو ڈسٹرکشن. تو اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آئی تھنک ناٹ اونلی ول لک گریٹ، بلکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کو لیکن حامد صاحب دشمن کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اچھا لباس پہننا جائز ہے، یہ جو میں نے پہلے واقعہ بتایا تھا. جی بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. دیکھیں یہ اب آگے ڈیٹیل میں جس کے اوپر میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر روب ڈالنا ہے یا اگر آپ نے پاورفل لگنا ہے تو پھر کون سے کلرز ہیں. کلر بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے. یہ میں بریک کے بعد ان کے اگلے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ترتیب اسی سے ہم چلتے ہیں. کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے مزید؟ اسلام دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک انس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے عبد الرحمن حضرت زبیر، ان کو کھجلی یعنی خارش ہو گئی تو کریم آقا نے ان کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی. یعنی کہ دیکھیں اسلام میں کتنی رخصت ہے کہ مخصوص حالات میں مخصوص بندے کو وہ ریشم یعنی ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی. اور ویسے میں نے پہلے بات کی کہ دشمن کے اوپر روب ڈالنے کے لیے جو اچھا لباس ہے جس سے تکبر نہ آئے، لیکن یہ پتہ چلے کہ اگلا بندہ مجھے اچھی طرح ویلکم کہے، مجھے اپنے آفس میں فیکٹری میں ان ہونے دے، یعنی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بندہ کون آ گیا ہے، کیسے لباس میں آ گیا. اور اعتدال میانہ روی کے ساتھ کیا فرمائیں گے آپ پیر صاحب؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. بالکل جس طرح کی اب تک کی گفتگو سے ہم تک یہ خیر پہنچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام ہمیں دے کر گئے اس کے اندر مومن کا خوبصورت لگنا بھی ضروری ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کا باوقار لگنا بھی بہت ضروری ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو یعنی انسان کے وقار میں اضافے کا ذریعہ اس انداز میں اپنی سنت سے ثابت کر کے فرمایا کہ ایک صحابی ہیں جو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کے موقع پر غزوہ خندق کے مرحلے میں اس کے لیے نگہبانی کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا لباس اس سردی کے لیے نامناسب ہے. آپ دیکھیں کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہے جو اپنے جذبے سے بھرپور ہے اور اپنی خدمت پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن لباس اس کا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس موسم کے تقاضے کے مطابق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دوسرے صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے جو موسم کا تقاضا ہے اس کا لباس جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ اس لباس کے اہتمام کے ساتھ اپنی ذمہ داری اپنا جذبہ جو ہے وہ دین کی خدمت میں پیش کر سکے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ جو لباس کی ضرورت کے طور پر بھی اور وقار کے طور پر بھی جو اس کی اہمیت ہے اس پر بڑی خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. میرے کریم آقا کی وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے مینارہ نور ہے. حضور نے فرمایا جب بندہ مومن کو اللہ باوسائل کرے نا تو اسے سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام دنیاوی ضرورتوں کے تحت کرنا چاہیے وہ بہترین لباس کا اہتمام ہے. فرمایا اس کے بعد بہترین سواری کا اہتمام ہے، پھر بہترین ہتھیار جو اس کے دفاع کے لیے استعمال ہو اس کا اہتمام، اور پھر فرمایا کشادہ گھر کا اہتمام کرے. آج عمومی طور پر ہمیں یہ ایک شاید ترغیب دی جاتی ہے یا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ شاید دین کے ساتھ وابستہ ہو جانے کے بعد بالکل قسمہ پرسی اور ایک جو ہے نا اپنے حالات کو پراگندہ کر لینے کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تقوی میں جامع اور کامل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں میرے کریم رسول کی زندگی میں تقویٰ اعلیٰ عرفہ درجے پہ نظر آتا ہے، وہیں پر لباس اور زندگی کی باقی جو نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اعلیٰ درجے کا ذوق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ
آج کے اس موضوع کو آگے لے کے کیسے بڑھیں گے کہ حضرت زبیر بن ابی علقمہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا کی خدمت میں ہم حاضر تھے تو ایک صحابی، ایک بندہ آیا جس نے لباس اچھا نہیں پہنا تھا، یعنی کہ برا ہوگا، جس اس کو بدبودار کہہ لیں، پھٹا پرانا کہہ لیں. تو کریم آقا نے کہا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں ہے، تیرے پاس طاقت نہیں ہے اچھا لباس پہننے کی؟ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو کریم آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے اللہ کے بندے، جو اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا ہے، جو تجھے دیا ہے، جو تجھے نوازا ہے، جس چیز کی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، وہ طاقت، وہ انرجی، وہ پاور، وہ انعام نظر بھی آنا چاہیے، یعنی کہ ناشکرا پن نہیں دکھانا چاہیے. تو پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بالکل اسی طرح ہی ہے. اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کسی کپڑے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے. ہر معاملے کے اندر آپ کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے ظاہری پہلوؤں پر بڑا اہم نقطہ ہے پیر صاحب یہ. ظاہری پہلوؤں پر ہم نے کافی بات کی، اس کے باطنی پہلو بھی اسلام کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں. جو میں نے آیہ کریمہ بیان کی، اس کی اللہ تعالیٰ نے نسبت جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے ساتھ کی ہے کہ جب وہ جنت سے زمین پر آئے تو ان کو جو ہے ان کے کپڑے جو تھے وہ اس وقت جسموں پر موجود نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ شیطان نے ان کو جو وسوسہ ڈالا تھا اس کے نتیجے کے اندر یہ کام ان کے ساتھ ہوا. یعنی کہ شیطان کا انسان کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لباس جو تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے اس کو اتار دیا، اور یہ بتایا کہ جو لباس ہے اس کی صرف اور صرف خوبصورتی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مرد یا خاص طور پر خاتون اگر اپنے لباس کو کم کر لے نا تو وہیں سے ایک برائی کا آغاز ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو برائی کا آغاز ہے وہ انسان کی نظر سے ہوتا ہے. یعنی کہ جو لباس ہے اگر آپ نے پراپر پہنا ہوگا تو بہت ساری معاشرتی برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے. اور اگر لباس کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اگر انسان اس چیز کا بھی اہتمام کر لے تو نہ صرف وہ معاشرے میں خوبصورت تو نظر آئے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دینی ذمہ داری بھی پوری کرے گا اور اس کو اجر بھی ملے گا. اور آقا کریم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے تو آپ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں فرماتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ خوبصورت لباس عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے جسم کو بھی ڈھانپتا ہوں اور میں اپنی زندگی کے اندر اس کے وجہ سے خوبصورت بھی نظر آتا ہوں. اور آخری بات کہ اسی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لباس کو ظاہری لباس سے ایک مشابہت دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس جو ہے انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے جسم میں کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو وہ چھپا لیتا ہے، اسی طرح اگر انسان کا تقویٰ اچھا ہوتا ہے تو وہ اس کے جو باطن کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو چھپا لیتا ہے. تو آپ کا جب ظاہر اچھا ہو تو اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ آپ کا باطن بھی اچھا ہو. صحیح. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع بہت اچھا ہے، اسلام میں لباس کی جو خوبصورتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اسلام نے کس طرح ہمیں پاور دی ہے، ہمیں پش کیا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ اچھا لباس پہننا چاہیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفید لباس کو پسند کرو، اس کو لازم پکڑ لو، اور فرمایا کہ اسی میں کفن اور اسی کا اپنا لباس بناؤ، اور اس پھر فرمایا کہ ان دونوں کپڑوں کو اپنا ایک حصہ بنا لو، پارٹ بنا لو. اور سفید لباس کی بھی بڑی اہمیت ہے. حامد صاحب میں آپ سے بات کروں گی، جو سفید لباس کی پاور ہے، جو اللہ کے نبی نے مختلف کلر پہنے ہیں، یہ سننے والے بھی سن لیں، اللہ کے نبی نے مختلف کلر پہنے ہیں، لیکن کریم آقا نے جس طرح خواتین کا لباس ہوتا ہے وہ لباس نہیں پہنے. اور ایک موقع کے اوپر تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے تحفہ دیا، وہ سلائی کڑھائی والا تھا، اس پہ اوپر تھوڑا سا نقش و نگار بنے ہوئے. تو اللہ کے نبی نے وہ پہنا، نماز پڑھی اور سلام پھیرا. پھر اپنی بیگم کو کہا کہ بھئی آپ اس تحفے کو جس نے دیا اس کو واپس لوٹا دو. یعنی کہ خود تو نہیں پہنا، پہن لیا لیکن اتار دیا.
اور ساتھ ہی پھر یہ تاکید نہیں کی کہ بھئی اس کو بھی کہنا وہ بھی نہیں پہن سکتا، یعنی جونیئر پہن سکتے ہیں، سینئر کو بہت ان کا مقام مرتبہ ہے، تھا اور رہے گا۔ لیکن ہم سب کیا فرمائیں گے کہ کریم آقا کے جو حکم کے مطابق سفید لباس پہنے، یا ہمارے اس خطے میں کون کون سے لباس کو پہننا چاہیے کلر کے اعتبار سے؟ دیکھیں کلر بڑا امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلی بات ہی کلر ہے۔ کلر اگر آپ کو سمجھ آئے کہ کلر کا مطلب کیا ہے تو پھر آپ کا لباس سارا جو ہے وہ آپ کا لباس جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وائٹ ہے، جو سفید ہے، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور وائٹ کے اوپر انہوں نے فوکس کیا، وائٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں آنیسٹ ہوں، وائٹ کا مطلب میں پیور ہوں، وائٹ کا مطلب یہ ہے میں کریڈیبل ہوں، وائٹ کا مطلب میں جیسے میں ٹرسٹورتھی اندر ہوں۔ سے ویسے باہر سے ہوں۔ ہاں، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جتنا بھی آپ جو اپنے لباس سے جو میسیجز دینا چاہتے ہیں نان وربلی، وہ سارے میسیجز میں ہیں، ریفائنڈ بھی ہے، پالش بھی ہے، سوفسٹیکیٹڈ بھی ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا، تو آپ وائٹ جو ہے وہ آپ وائٹ شلوار قمیض پہن سکتے ہیں، خواتین ہیں وائٹ حجاب پہن سکتی ہیں، وائٹ ڈریس پہن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ وائٹ کہیں بھی آپ انٹیگریٹ کر لیں، وائٹ کو دوسرے کلر کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات اس میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلرز بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگ بھی بنائے ہیں، بندے بھی بنائے ہیں۔ اب جیسے ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو یورپین ہیں، جو گورے ہیں، ان کی سکن ٹون ڈیفرنٹ ہے، ان کی آئی کلر ڈیفرنٹ ہے، ان کے ہیئر کلر ڈیفرنٹ ہیں، اور ہم جو ایشینز ہیں ہماری کلریشن بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اب چائنیز چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، ان کی کلریشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کلرز کے لوگ کیوں بنائے ہیں؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کن، تو ہم سب ایک کلر کے بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں یہ جو ریزننگ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ یہ کہ ہم پہچانے جائیں ہم کس ریس سے تعلق رکھتے ہیں، کس کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں جو ہے وہ جو ہڈن اس میں میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہر کلر پہ ہر کلر اچھا نہیں لگ سکتا۔ صحیح۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہم جیسے گورے ہیں تو اگر گوروں کے کلر ہم، کیونکہ وہاں میں 20-25 سال رہا ہوں، تو ان کے کلر جیسے ان کی آئیز ہیں وہ ان کی بلو ہیں، گرین ہیں، پھر اس کے بعد سکن جو ہے بڑی وائٹش ہے، پنکش ہے، پھر ان کے ہیئر جو ہیں وہ بلانڈ ہیں یا براؤن ہیں۔ ہماری کلریشن بالکل مختلف ہے، ہم یا ڈارک ہیں یا میڈیم ایشیا ڈارک کا ہیں، جو کلر ہے، جی ہاں، یا فیئر ہیں۔ تو ان کے اوپر کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا ہمارے اوپر کون سے کلرز جو ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو جیسے خزاں کے پتے ہوتے ہیں، خزاں کے پتوں میں جو سارے کلرز ہیں وہ گوروں کے کلرز ہیں، جس میں آپ کو براؤن کے شیڈ ملیں گے، ٹینتھ کے شیڈ ملیں گے، گرین کے شیڈ ملیں گے، مہندی کے شیڈ ملیں گے، اورنجز ملیں گے، پیپریکا ملے گا، رسٹ ملے گا۔ کسی گورے کو کلر وائز ڈریس کرنا ہے تو آپ وہ بیرل آف لیف لیں، گورے یا گوری کو اندر ڈال دیں تو وہ کلر وائز وہ ڈریس اپ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں؟ جو سکن ٹون ہماری آئی کلر ہے، کلر ہے بلیک ہمارے اوپر بہت اچھا لگتا ہے۔ صحیح۔ جیٹ بلیک۔ اچھا جیٹ بلیک کہتا کیا ہے؟ جیٹ بلیک کہتا ہے پاور۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے پاور اس میں ڈائنامکس میں آنا ہے، کسی سے ملنا ہے جو بڑا اپنے آپ کو پاور فل سمجھتا ہے، بڑا بننے کا سمجھتا ہے، تو اس دن آپ اپنے بلیک ڈریس میں آ پاور جائیں۔ والے سے پاورفل بننا ہے، بننا ہے زیادہ سر، بننا ہے تو پھر بلیک پہن کے جائیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کریں نا آپ اس کے ساتھ۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو آپ 2 پیس سوٹ پہن سکتے ہیں، آپ شلوار قمیض پہن سکتے ہیں۔ میں ایک پولیٹیشین کا نام نہیں لوں گا، وہ ہمیشہ موسٹلی بلیک ہی پہنتے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ پاور کا سمبل ہے۔ اچھا دوسری بات جو ہے وہ ہے ڈارک نیوی، وہ ہمارے کو بہت اچھا لگتا ہے۔ نیوی کلر مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پاورفل بھی ہوں لیکن میں ساتھ ساتھ اپروچیبل بھی ہوں، آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہو۔ اور تیسرا کلر چارکول گرے ہے، وہ بھی ہمارے کو بڑا خوبصورت لگتا ہے، کوئلے کا کلر ہے۔ اور چوتھا کلر جو ہے وہ ہمارا میڈیم گرے ہے۔ تو دیز آر دا موسٹ، اسپیشلی شلوار قمیض کے لیے اور 2 پیس سوٹ کے لیے۔ شرٹس میں آپ وائٹ جو ہے وہ آپ کی بیسٹ شرٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے وہ بلو کے سارے شیڈز پہن سکتے ہیں، اس میں آپ لائٹ پنک پہن سکتے ہیں، لائٹ پرپل پہن سکتے ہیں۔ جو آپ کی شلوار قمیض ہیں، جیسے میں نے کہا یہ 4 کلرز ہیں، اس میں آپ ایک اور کلر وائٹ ایڈ کر لیں یا ان میں ایک 2 شیڈز اور ایڈ کر لیں، تو یہ ہماری سکن ٹون پہ۔ حامد صاحب اگر میں 1 منٹ میں آپ سے پوچھوں کہ جو علماء کرام ہیں، جو بارش لوگ ہیں، بے شک وہ علماء نہیں ہیں لیکن ماشاء اللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، بزنس مین ہے، تو داڑھی کے ساتھ ایک اسلامی جو ماحول ہوتا ہے، جو بارش بندہ ہے، اس کو کیسا لباس پہننا چاہیے؟ دیکھیں جو میں نے 5 پیس ایک ڈریسنگ کا فارمولا بنایا ہے، وہ علماء پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور وہ طلباء پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، اور وہ CEOs اور پریزیڈنٹ اور دنیا کے جتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں سب پہ اپلائی ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے کلر کے مطابق، اپنی کلریشن کے مطابق اپنے کلر پہننا ہے اپنے، کیونکہ دیکھیں جب فطرت کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ بینیفٹ اٹھائیں گے، اگر فطرت کے اگینسٹ چلیں گے تو یو ول پے اے پرائس۔ تو میری سرٹن کلریشن ہے، مجھے وہ سرٹن کلر ہے جو میں نے ابھی بتائے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی فزیک کے مطابق کپڑے پہننے ہیں۔
اگر آپ کی فزیکل سے آپ شارٹ ہیں، ٹال ہیں، ہیوی ہیں، تو آپ ایسے بدلے سے ہیوی ہیں تو آپ نے بڑے تنگ کپڑے پہنے ہوئے تو obviously you're not gonna look that great. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہنے. لیٹس سے اگر آپ بہت فلیمبوائنٹ ہیں، لائم لائٹ میں ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماشاء اللہ کلرز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اسٹائل کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں ایک حد تک. لیکن اگر آپ ایسے کنسرویٹیوس ہیں تو کنسرویٹیو ڈریسنگ ہی آپ کے لیے بہتر ہوگی. اور چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہاں پہ ہیں. علماء ہیں جیسے کہ بالکل آپ، ٹھیک ہو گیا. تو وہ آپ اس کی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنیں. اور پانچویں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے مطابق کپڑے پہنیں. عالم میں تو علماء آپ کو عالم لگنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ اور لگیں، آپ لوئر لگیں یا آپ کوئی اور. اصل میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علماء ٹائی نہیں پہن سکتے. ہاں صاحب آپ بھی بڑے نا ہمارے، میرا خیال ہے کیا میں اس پہ بات کروں. جی ڈاکٹر صاحب کیا آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت سادہ سی بات ہے جی. لباس کا بنیادی جو تقاضا جیسے آج کی گفتگو سے ہم تک پہنچا کہ ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک نظافت کا پہلو اس کے اندر نظر آنا چاہیے، ایک وقار کا پہلو نظر آنا چاہیے. تو لباس کوئی بھی ہو، کسی رنگ کا بھی ہو، بالکل حامد صاحب نے صحیح رہنمائی کی کہ اپنے جان جسے کو دیکھتے ہوئے اس کے تقاضوں کے مطابق، اپنی پوزیشن کے مطابق اس کو اختیار کیا جانا چاہیے. میرے کریم آقا کے بارے میں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی گفتگو سے یہ تاثر نہ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت پسند فرمایا، لیکن اس کے علاوہ صحیح سند کے ساتھ جو حضور کا احوال ہم تک پہنچتا ہے، حضور نے کالے رنگ کا لباس بھی پہننا، 2 سبز چادریں جو ہیں ان کو بھی پہننا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رومی جبہ جو ہے وہ بھی پیش کیا گیا، جس کے حلقے کے ساتھ یعنی گردن کے نیچے جو گریبان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہاں اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ نقش نگاری موجود تھی، یعنی اس کے اوپر وہ جو ان کا ٹریڈیشن تھا اس کے مطابق سلائی کڑھائی کر رکھی گئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پہنا. ہاں ایک روایت جو میری نظر سے گزری کہ ایک ایسا لباس حضور کو پیش کیا گیا جو شامی جبہ تھا، یعنی رومی جبہ تو ہے، ایک شامی جبہ تھا جو زرد رنگ کا تھا، اور اس کے اوپر نقش و نگار اس انداز میں تھے کہ گویا جانوروں اور پودوں کا لگتا تھا. جی ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادروں میں یمنی چادر جو اس زمانے کی سب سے مہنگی چادر ہوا کرتی تھی اسے بھی زیب تن فرمایا اور اس کو عزت بخشی، اور پھر بعد میں اسے فوراً دوسرے دن یا تیسرے دن جو ہے وہ ہدیہ کر دیا گیا. حضور لباس کے معاملے میں اتنے اعلیٰ ذوق کے تھے کہ جو سوق اللیل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے اس کی خوش لباسی کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور کہا کہ تم یہاں پر مہمان ہو، مسافر ہو، یہاں کے بستی کے نہیں لگتے. اس نے کہا میں مہمان ہوں. تو آقا کریم نے اس کے لباس کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنے ہاں ضیافت پر مدعو کیا، اپنے گھر ضیافت پر مدعو کیا. کیا فرمائیں گے آخر میں آپ؟ جی میں اس لباس کی خوبصورتی کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ابھی تک ہوئی. ایک اور بات جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ مرد اور عورت کا جو لباس ہے نا اس کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے. یعنی کہ آج کی جدید مطلب جو ہماری سویلائزیشن ہے، ویسٹرن اس کو کہہ لیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا مرد کا لباس جو ہے وہ کم ہوگا، عورت اگر اتنا کم لباس پہنے گی تو شاید وہ برابری اس کی تصور کی جاتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کا اور عورت کا لباس جو ہے وہ فرق ہے، اسے اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ان کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ اگر آپ کوئی نیا لباس لیں تو جو آپ کا اس سے پہلے والا لباس ہے اگر آپ وہ کسی کو دے دیں ضرورت مند کو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر آپ کی حفاظت فرمائے گا. کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ لباس پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ جب خراب ہو جاتے ہیں ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، لیکن کسی اور دوسرے انسان کو اس کو یوز نہیں کرنے دیتے. تو اپنے ساتھ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اچھا لباس پہن رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو دوسرے لباس ہیں، خاص طور پہ سردیوں کا جو موسم آ رہا ہے اور اگر اضافی گرم کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں، کوٹ موجود ہیں، تو وہ لوگوں کو دیں تاکہ لوگوں میں بانٹیں تاکہ لوگ سردی سے بچ سکیں. اسی طرح بلکہ یہ بنیادی ضرورت ہے. وہ سیاسی طور پہ بھی ایک نعرہ ہے، وہ تو چلے میں نہیں بیان کرتا، لیکن ایک انسان کی کھانے کے ساتھ یہ بنیادی ضرورت ہے. تو آپ جس طرح دوسری نیکیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس طرح خاص طور پر لباس کیونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آپ کے پاس جو ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ آپ ایسے لوگوں کو دے دیں کہ جو اس کو یوز کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے. جی اپنا حامد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، میں بس ایک فکرے کی اضافت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے ماضی قریب میں ایسے بزرگوں کو دیکھا جنہیں اللہ نے اپنا بڑا قرب دیا اور ان کی عزتیں جو ہیں اس سے لوگوں کے دل جو ہیں وہ لبریز ہیں. ان کے ہم نے دیکھا کہ ہر دفعہ سیزن میں نئے لباس کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ جو سابقہ ان کے پاس جو کچھ موجود ہوتا اسے اللہ کے رستے میں خرچ کر دینے، دوسروں کو پہنچا دینے کے بعد ساری زندگی نئے لباس رہے. لیکن ہر دفعہ حامد صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ پیر صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی ابھی
اور میں اکثر میں نے سروے کیا پورے پاکستان میں اس ٹاپک پہ بولتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ یہ بتائیے جتنے بھی لباس آپ کے پاس ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹیج آپ پہنتے ہیں؟ تو 25 سے 30% سے زیادہ نہیں پہنتے ہم. اس کا مطلب ہے 60-70% جو کپڑے وہ پڑے ہوئے ہیں. کیوں نہیں پہنتے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے وہ خریدتے وقت غلطی کی, یا کوئی ہمیں گفٹ میں مل گیا, کسی کا کلر ٹھیک نہیں ہے, کسی کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, کسی کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 60-70% جو کپڑے ہیں وہ آپ جو ایک میں فارمولا بتاؤں آپ کو, جو کپڑے آپ نے ایک سال میں ایک بار نہیں پہنے, یعنی سردی گرمی کے علاوہ کی بات ہے, تو وہ آپ 2 سال بعد بھی نہیں پہنیں گے, 3 سال بعد بھی نہیں پہنیں گے, 4 سال بعد. اس کا مطلب وہ پڑے رہیں گے, وہی وہ ایک قسم کا ڈسٹ کلیکٹ کریں گے. تو اس کا بہترین طریقہ, جیسے پیر صاحب نے کہا کہ اپنی کلازٹ جو ہیں ان کو آپ وہ ایک آرٹیکل تھا جس پہ انہوں نے میرا ذکر کیا, میں نے اس کے اوپر بات کی کہ آپ اپنے کپڑے جو ہیں غریبوں میں بانٹیں. تو انہوں نے کہا کہ دل کے بوجھ بھی ہلکے کریں, الماریوں کے بوجھ بھی ہلکے کریں. کیا بات. تو وہ آپ اس کا, تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب صبح تیار ہونا ہے, یاد رکھیے لباس جو ہے وہ اس سے ایک نان وربل کمیونیکیشن, آپ نے ایک میسیج دینا ہے. تو صبح سوچیں کہ آپ نے کس سے ملنا ہے, کیوں ملنا ہے, آپ نے وہاں سے کیا آپ نے اکامپلش کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ اپنے جسے کہتے ہیں رپورٹ اسٹیبلش کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دوسرے مذہب کے لوگوں سے ملتے تھے اس میں کوئی تھوڑا سا ایلیمنٹ ان کی لباس کا اس میں ڈال لیتے تھے, اس لیے کہ وہ ذرا ایزی ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے لباس کے وہ چاہتے تھے کہ ان کی کاپی کرنی. تو آئی وڈ سے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں, صبح جو ہے وہ جب آپ تیار ہوں, آپ اپنی اسپاؤس سے مت پوچھیے, اپنے دوست سے مت پوچھیے کیسا لگ رہا ہوں, آپ مرر سے پوچھیں. شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ میں کیا لگ رہا ہوں. تو یاد رکھیے اگر آپ کامیاب نہیں لگتے تو بڑا مشکل ہے لوگ آپ پہ یقین کریں. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں لگتے تو اگین the tides are against you. اور تیسری بات ہے, اگر میں آپ کے اندر پاور یا اتھارٹی نہیں ہے تو میں آپ کی بات کیوں سنوں گا. صحیح. تو پاور اتھارٹی ہونی چاہیے, آپ کو کانفیڈنٹ لگنا چاہیے, آپ کو کامیاب لگنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہر روز جو ہے وہ سوچیں کہ میں نے کس سے ملنا ہے اور اس کے مطابق آپ ڈریسنگ کریں. اب ملنا کس کو ہے یہ بتا دیں. میٹنگ کی بات ہو رہی ہے نا, آپ سب سے بڑے سمارٹ ہیں, تو میٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کس سے ملنا ہے اور اس حساب سے اپنی ڈریسنگ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے حامد صاحب, ہم آپ کے کہنے پہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہی اپنی میٹنگ رکھیں گے, ملیں گے. اور ناظرین یہ موضوع اس لیے آج آپ کے لیے رکھا تھا تاکہ ہم اچھا لباس پہنیں. اور اچھا لباس پہننے کا طریقہ یہی ہے کہ جو گھر میں ہے, جو سلائیں, آپ پہلے کسی سے رہنمائی لے لیں. تو حامد سعید صاحب ہمارے لاہور میں موجود ہیں, یہ لبرٹی ان کا آفس ہے, آپ ان کو گوگل بھی کر سکتے ہیں, ان سے رہنمائی لیں. بہت ماشاءاللہ, اور یہ ہمارے آپ جیسے مڈل کلاس لوگوں کو یہ زیادہ لک آفٹر کر رہے ہیں, بہت اچھی خدمات دے رہے ہیں. تو میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو تو ڈھانپنے کا کہا کہ بھئی وہ پردے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا جو کپڑے ہیں مختصر ہو رہے ہیں, اور مرد جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ اس کی شلوار, اس کا پجامہ تھوڑا سا چھوٹا ہو تاکہ تکبر نہ آئے, وہ نیچے جا رہا ہے. اور عورتوں کی جو پجامے ہیں, جو شرٹ ہے, جو بھی وہ مختصر ہو رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے, لمحہ فکریہ بھی ہے. اور آخر میں آپ کو آج کا وظیفہ بھی دوں. لباس کی تو بات ہوگی, جو ہم لباس سے کیسے اچھے لگ سکتے ہیں. ایک وظیفہ ہے آج کے موضوع کے متعلقہ ہی, یا قدوس ہو, یا قدوس ہو, یا قدوس ہو, ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ہر طرح کے عیب سے, نقص سے پاک ہے, صاف ہے, شفاف ہے. تو اس ورد کو اپنا حصہ بنائیں. اگر آپ 313 بار کسی بھی نماز کے بعد, بالخصوص نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھیں, شروع میں بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں, آخر میں بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں, تو پھر اس کی برکات دیکھیے کہ آپ کی اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے جو جسم ہے اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے. اور جب آپ نے لباس بھی اچھا پہنا ہوگا اور آپ نے ایک اچھا وظیفہ بھی آپ نے زندگی کا حصہ بنایا ہوگا, تو دنیا کی جو فتوحات ہیں وہ آپ کے سامنے ریت کی طرح آئیں گی اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور زندگی آپ کی کامیاب ہوگی. کل دوبارہ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.